बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक कादरी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपसे बड़े ही अहम टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। लोगों के रहन सहन के तरीके अब जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है मुख्तलिफ हो चुके हैं। कुरूने उला में यानी दौरे नबवी और दौरे सहाबा और उसके बाद के सालिहीन के अदवार में लोगों की आदत ये थी कि वो फजर की नमाज पढ़कर कुछ देर तस्बीह में, तिलावत में, अज़कार में मसरूफ़ रहते और जब सूरज निकल आता उसके बाद इशराक फिर चाश्त की नमाज पढ़कर आराम किया करते थे। लेकिन अब लोगों का अंदाज़े रहन सहन ये है कि लोग रात देर तक जागते रहते हैं, फजर की नमाज से या तो महरूम हो जाते हैं या पढ़ी और फ़ौरन सो गए। अब फजर की नमाज पढ़कर जब फ़ौरन सो जाते हैं तो उस वक्त कौन सी नेमत वो अपने हाथों से ज़ाया कर देते हैं। आज हमने इस पे गौर करना है कि दीन हमें क्या कहता है। इस हवाले से सबसे पहली हदीस में आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मुस्नदुल फिरदौस से हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक ज़िक्र खुदा में लगे रहो, क्योंकि ये वक्त रिज़्क़ के हुसूल में तुम्हें मदद देगा और इस वक्त दुनिया के कोने कोने में रिज़्क़ के लिए मारे मारे फिरने से बेहतर है ज़िक्र इलाही में बिज़ी रहो, क्योंकि इस वक्त रिज़्क़ तक़सीम होता है। इस हदीस से मालूम हुआ कि फ़जर की नमाज के बाद से सुबह सूरज निकलने तक ये वो वक्त है जब रिज़्क़ तक़सीम किया जाता है। दूसरी हदीस पाक ये हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से मरवी है और शुआबुल ईमान के अंदर इमाम बहकी ने यह हदीस नकल की है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा फरमाती हैं कि मैं फ़जर के बाद आराम कर रही थी तो अल्लाह के रसूल आए और उन्होंने मुझे उठाया और उठाकर मुझे इरशाद फरमाया कि कूमी इशहदी रिज़्क़ रब्बिक, कि आप उठें और अपने रब के रिज़्क़ तक़सीम होने के वक्त रिज़्क़ लेने वालों में आप भी हाज़िर हों। और फिर आपने फरमाया फ़इन्नल्लाह यक़सिमु अर्ज़ाक़न नासी मा बैन तुलूइल फ़ज्रि इला तुलूइश शम्स, कि अल्लाह ताला लोगों के दरमियान रिज़्क़ फ़जर से लेकर यानी फ़जर के वक्त का जैसे ही आगाज़ होता है उस वक्त से लेकर सूरज के निकलने तक तक़सीम फरमाता है। लिहाजा तुम इस वक्त रिज़्क़ लेने वालों में शामिल हो, हाजिर रहो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी हदीस मरवी है, मुस्नदुल फिरदौस में इमाम दैलमी ने नकल की। आप फरमाते हैं कि रिज़्क़ की तलाश की खातिर नमाज फ़जर से तुलूए आफ़ताब तक यानी सूरज निकलने तक मत सोया करो। क्यों? आप फरमाते हैं कि इस वक्त रिज़्क़ तक़सीम होता है और इस वक्त ये हज़रत अनस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुना रहे हैं कि इस वक्त 70 मरतबा तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर और इस्तिग़फ़ार करने से रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाता है। इस हदीस से भी मालूम हुआ कि ये जो वक्त है तक़सीम रिज़्क़ का है, जो बंदा इस वक्त हाज़िर रहे, अज़कार में मसरूफ़ रहे, अल्लाह ताला उसको रिज़्क़ की बरक़ात अता फरमाता है। आपने देखा होगा कि कितने ही लोग ऐसे हैं जो शब व रोज़ रिज़्क़ के लिए मसरूफ़ रहते हैं। सुकून नाम की उनकी ज़िंदगी में चीज़ ही कोई नहीं है, लेकिन दौलत इकट्ठी कर लेते हैं, सुकून नहीं है। ये क्या वजह है? रिज़्क़ तो है, बरकत नहीं है।
اللہ تعالیٰ نے رزق کی برکت اس وقت رکھی ہوئی ہے جسے ہم طلوع صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت کہتے ہیں۔ حضرت ابو وائل کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نماز فجر پڑھ کر میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر آیا، دستک دی، اندر سے آواز آئی چلے آؤ۔ میں رکا رہا تو اندر سے مجھے ان کے گھر کا ایک فرد لینے آ گیا۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جب آپ کو اندر بلا لیا گیا تو آپ کیوں کھڑے رہے؟ تو وہ ابو وائل کہنے لگے، میں اس لیے کھڑا رہا کہ آپ کے گھر والے آرام کر رہے ہوں گے، کہیں انہیں زحمت نہ ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود کا جواب سنیے۔ آپ فرمانے لگے کہ آپ نے عبداللہ بن مسعود کے گھر والوں کو اتنا غافل گمان کر لیا کہ یہ فجر کے بعد سو گئے ہیں؟ نہیں، ہمارے گھر میں یہ معمول نہیں ہے، ہم فجر کے وقت نہیں سوتے، ہم اس وقت جاگتے ہیں اور ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو میں نے آپ کے سامنے چند ایک روایات پڑھی ہیں، ان ساری روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ فجر کے بعد رزق تقسیم ہوتا ہے، اور اس وقت وہ شخص بڑا ہی سعادت مند ہے جو اذکار میں بزی رہے اور اللہ تعالیٰ سے رزق کی برکت حاصل کر لے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصبحۃ تمنع الرزق، صبح کے وقت سوئے رہنے سے انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کبھی بھی صبح کے وقت نہیں اٹھے لیکن ان کے پاس بے تحاشا دولت ہے۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہوا کہ وہ رزق سے محروم ہو جائے گا جو صبح کے وقت سوتا ہے؟ حالانکہ سونے والوں کے پاس تو بہت سی دولت ہے۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ رزق صرف یہ کاغذ کے جو چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس نوٹ ہیں کو ہی نہیں کہتے۔ رزق علم بھی ہوتا ہے، رزق سکون بھی ہوتا ہے، رزق اطمینان بھی ہوتا ہے، رزق ایمان بھی ہوتا ہے، رزق روحانیت بھی ہوتی ہے، رزق اللہ کا قرب بھی ہوتا ہے، رزق صحت بھی ہوتی ہے، رزق نیک اولاد بھی ہوتی ہے، رزق زندگی کا مصائب سے محفوظ رہنا بھی ہوتا ہے۔ تو رزق تو بے تحاشا زاویوں سے ہوتا ہے، اس لیے ضروری نہیں جس کے پاس دولت ہے تو آپ سمجھیں اس کے پاس بہت رزق ہے، رزق کی برکت نہیں ہے تو سمجھیں کہ یہ رزق نہیں ہے، یہ تو اس کے پاس مصیبت ہے۔ دوسری روایت آپ کے سامنے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَإِن كَانَ شَيْءٌ يَقْطَعُ الرِّزْقَ فَإِنَّ التَّسَبُّحَ يَقْطَعُهُ، اگر کوئی شے رزق کو روکتی ہے تو وہ دن کے اول وقت میں فجر کے بعد سوئے رہنا ہے، یہ رزق کو روک دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی واضح طور پر فرما دیا گیا، صبح کا سونا بندے کو رزق سے محروم کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو نعیم میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ناپسندیدہ ہیں، دن کے شروع میں سونا، اپنے بھائی سے برات کا اظہار کرنا، اور عجب اور فخر کرنا، یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ اب کچھ صحابہ کرام اور بعض کے اکابر کے بھی اس پر متعدد اقوال ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ہماری امت کے اوائل دور کے لوگ فجر کے بعد سونے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں جو روایت لا رہا ہوں وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ النوم ثلاثۃ، 3 قسم کی نیندیں ہیں۔ ایک ہے نماز فجر کے بعد کی نیند، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نیند ہے خرقن، یہ نیند جہالت ہے۔ اوسطہ خلوقن، ایک ظہر کے بعد قیلولہ کرنا ہے، یہ اچھی عادت ہے۔ وآخرہ حمقن،
اور عصر کے بعد سونا یہ حماقت ہے۔ فجر کے بعد سونا جہالت، قیلولہ کرنا اچھی عادت، اور عصر کے بعد سونا حماقت۔ یہ ان حضرت عبداللہ بن عمرو کا فرمان ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو صبح کے وقت سونے سے منع کیا کرتے تھے، یہ روایت بھی موجود ہے۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے جو شرح مشکل الآثار میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زمین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے کہ مجھے 3 طرح کے لوگوں سے تکلیف ہوتی ہے، مجھے ان سے بچا۔ کیسے کیسے لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ لوگ جو چاشت کے اوقات میں یعنی فجر کے بعد سوئے رہتے ہیں، ان لوگوں سے ایک یہ بتایا، اور دوسرا جو دو قسم کے لوگ اور بتائے گئے ہیں، ایک وہ جو زانی ہے، اس سے فرمایا گیا کہ اس سے بھی زمین پناہ طلب کرتی ہے، تکلیف محسوس کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اذا صلیتم الفجر فلا تناموا عن طلب رزقکم، کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو اس وقت مت سو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، اور تم اس وقت سو کر رزق لینے والوں میں سے شامل نہ ہو کر غفلت کا اظہار مت کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، جن کو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، بہت بڑا کام ہے ان کا، انہوں نے اپنے بچوں کے استاذ کو خط لکھا اور انہیں فرمایا کہ آپ میرے بچوں سے سنجیدگی کے ساتھ پیش آئیں تاکہ وہ بے پرواہ نہ ہوں، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ آپ میرے بچوں کو یہ تربیت کریں کہ وہ صبح کے وقت مت سوئیں، کیونکہ جو صبح کے وقت سو جاتا ہے اس کی طبیعت کے اندر لاپرواہی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت علقمہ بن قیس جو تابعی ہیں، ان کی بھی ایک روایت، ان کا ایک فرمان ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان الارض تعج الی اللہ من نومۃ العالم بعد صلاۃ الصبح، فجر کی نماز کے بعد عالم دین کے سونے سے زمین اللہ کے حضور شکایت کرتی ہے کہ یہ فجر پڑھ کے سو جاتا ہے۔ تو یہ روایات کا ایک چھوٹا سا خلاصہ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ورنہ اس مضمون کی متعدد روایات ہیں۔ اب ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ فجر کے بعد نہیں سونا چاہیے، یہ وقت تقسیم رزق کا ہوتا ہے، اس وقت سونے سے بندہ رزق کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے اندر جہالت پیدا ہوتی ہے، لاپرواہی پیدا ہوتی ہے، اس کو بہت سارے ظاہری اور باطنی نقصانات ہوتے ہیں۔ اپنی عادت بنائیے، فجر کی نماز پڑھیں، اذکار میں مصروف رہیں، جب سورج نکل آئے اشراق پڑھ کے پھر آپ چاہیں تو آرام کیجیے۔ میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔